तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश तलब करते हैं और हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और सलाम नाज़िल हो आप पर और आपके असहाब पर और आपके आल पर। हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और खलवत और सरगोशी हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी को बंदों की इब्तिला और आजमाइश का मस्कन बनाया है। बंदे दायमी ठिकाने तक पहुंचने के लिए जिंदगी के मराहिल तय करते हैं। चुनांचे ये दुनिया मुती और फरमा बरदारों के लिए खेती और इबादत गुजारों के लिए तिजारती मंडी है। इरशाद बारी ताला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। और अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत की गरज से पैदा किया। उसने खुद बंदों के अंदर और इनके इर्द गिर्द अपनी इबादत और बंदगी के बेशुमार दलाइल रख दिए हैं। अंबिया की बेइज्जत फरमाई, आसमानी किताबों को नाज़िल फरमाया और उन पर अपनी हुज्जत कायम कर दी। और बस बंदे को इस दुनिया में जो उम्र दी गई है वही इसकी मेहनत और उसके अमल की मुद्दत है, फिर इसके बाद अपने रब से जा मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, इंसान तू तकलीफ सह कर कुशा अपने परवरदिगार की तरफ जा रहा है, फिर तू उससे मिलने वाला है। और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत मुख्तसर है। चाहे इंसान को कितनी लंबी उम्र मिले, एक दिन तो इसको मौत आनी ही है। और हर सांस जो इंसान के सीने में आती जाती है वो इसकी जिंदगी के मराहिल में से एक मरहला है जो गुजर जाने के बाद वापस नहीं होता। और उम्र का ज्यादा होना दर हकीकत इसका कम होना और मौत से करीब होना है। मगर अक्सर लोग अपनी तख्लीक की हिकमत से गाफिल हैं, इसलिए दुनिया की चुकाचौंध और फितना सामानियों में गिरफ्तार होते जाते हैं, अपने वजूद के मकसद हकीकी को फरामोश कर बैठते हैं। इरशाद बारी ताला है, तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिल कर रखा, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुंच गए। दिन और रात और सूरज जो चांद की गर्दिश मुख्तलिफ मौसमों और जमानों के आने जाने, हालात के बदलने, सालों के गुजर जाने और दिनों के पलटने में बहुत सारी इबरतें हैं जो बंदे को ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की जिंदगी फानी, गैर मुस्तकिर और गुजर जाने वाली है। चुनांचे अल्लाह ताला ने रात और दिन, सूरज और चांद, चाश्त, फजर और असर की कसम खाई है और बंदों को इस बात की दावत दी है कि वो चांद और सूरज की गर्दिश की वजह से औकात के गुजरने और हालात के उतार चढ़ाव से इबरत हासिल करे। इरशाद बारी ताला है, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं ताकि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह रह जाता है। ना तो सूरज से ये हो सकता है कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन पर सबका ले जा सकती है। सब अपने अपने मदार पर तेजी से रवां दवा हैं। हर साल हर दिन जो इंसान की उम्र में कम होता है, इसमें इस बात की यादयानी का हर इब्तिदा की इंतहा। हर साल बल्कि हर दिन जो इंसान की उम्र में से कम होता है, इसमें इस बात की यादयानी है कि हर इब्तिदा की इंतहा है। हर चीज की उम्र लिखी हुई है, हर आगाज को इख्तिताम तक पहुंचना है। नए साल के सूरज का तुलू होना इंसान को इस बात की याद दिलाता है कि अब भी मौका मुयस्सर है। दाना और कामयाब वो है जो अपने अमल और अपनी उम्र के नताइज और समरात को इसी तरह शुमार करता है जिस तरह अपनी तिजारत में नफा नुकसान को शुमार करता रहता है, क्योंकि उम्र ही हर मखलूक का अक्सर सरमाया है और इसका सामान सेहत और तंदुरुस्ती है। मगर अक्सर लोग इसमें घाटे का सौदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे और घाटे में रहेंगे, सेहत और फुर्सत। इसको बुखारी ने बयान किया है। और दुनिया में मुनाफे का हुसूल नेक अमाल की इंजाम दही और मौत की मुसलसल तैयारी पर मौकूफ है। और इंसान लंबी उम्र का मुतमन्नी होता है, दुनिया और इसके मालो मता का हारिस हुआ करता है और नेमतें उसे आखिरी अंजाम और अनकरीब आने वाली मौत से गाफिल कर देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब आदम का बेटा बूढ़ा हो जाता है लेकिन इसमें दो चीजें जवान रहती हैं, माल और उम्र की हिर्स और तमा। बुखारी और मुस्लिम ने इसको बयान किया है। दुनिया की हकीकत और उसके सूरत जवाल से वाकिफकार इंसान की सबसे बड़ी दानिशमंदी ये है कि वो हर मामले में नफा बख्श और अकमल तरीन चीज को इख्तियार करे। चुनाचे वो अपना वक्त उन्हीं चीजों में सर्फ करता है जिनके फवायद कामिल और नताइज खुशकुन हों। वो फजीलत वाले अमाल में सबसे आला, नेक अमाल में सबसे बुलंद और इबादतों में सबसे अहम को इख्तियार करता है। और जो इताअतों और नेकियों पर दवाम न बढ़ सके उसे चाहिए कि वो गुनाहों और बुराइयों से किनारा कश हो जाए। और जो नेकी करके, एहसान करके खैरात में आगे नहीं बढ़ता वो गुनाह कर करके वो पीछे रह जाता है।
اور طاقت و قوت کے بعد کمزوری کا آنا زندگی کی ایک لازمی شے ہے. جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا یقینی امر ہے، اور تندرستی کے بعد بیماری کا لاحق ہونا ایک ایسی راہ ہے جس پر چلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا. اول سے آخر تک دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو موسلادھار بارش کے بعد اگی ہے، جس کی ہریالی اور خوبصورتی سے اس کے مالک خوش ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ ہی مدت میں سوکھ کر بس ہو جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. اور جسے اتنی لمبی عمر مل جائے کہ اس کے چہرے پر سفیدی ظاہر ہونے لگے تو گویا یہ اس کے قرب موت کی وارننگ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمے نہ ہوتا وہ سمے سکا اور تمہارے پاس ڈرانے والا پہنچا تھا. بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں نذیر سے مراد، ڈرانے والے سے مراد بڑھاپا ہے، اور اس امت کے لوگوں کی عمریں اوسطاً 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اور جو 60 سال کی عمر پالے اس کی عذر لمبی مہلت کی وجہ سے ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا عذر باقی نہیں رکھتا جس کو 60 سال کی عمر تک مہلت دیتا ہے. اس کو بخاری نے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور قوت و شباب کو ضعیفی و پیروی سے پہلے اور مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جاننے کی ترغیب دی ہے، اور فرصت کے لمحات کو کام میں لانے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقر و فاقہ سے پہلے بے نیازی اور خوشحالی کو، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو نسائی نے بیان کیا ہے. اور ان چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت نیک عمل کریں، وقت کی حفاظت کریں، فضائل و محاسن کو اپنائیں اور نیک کاموں کی طرف سبقت کریں. چنانچہ ایک بندے کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو اور آئندہ کل کا دن آج سے بہتر ہو. اور جس بندے کے دونوں دنوں کے عمل برابر ہوں وہ دراصل دھوکے میں ہے. چند روزہ زندگی کا سب سے بڑا ضیاع یہ ہے کہ ان اوقات کو آخرت سنوارے بغیر یوں ہی ضائع کیا جائے. اور جو شخص اپنے وقت کی حفاظت نہیں کرتا کہ ہاتھ سے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل جاتا ہے. اور وقت کا سب سے بہتر مقصد یہ ہے کہ اسے دین و دنیا کے لیے نفع بخش علم کے حاصل کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، صبح و شام کے ذکر و اذکار میں، حلال روزی کمانے میں تو صرف کیا جائے. دنیا میں ایک طرح کے حالات نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں، اور ایک انسان خوشی اور غمی، امیر و فقیری اور امن و خوف کے مختلف حالات سے لامحالہ گزرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ بہت صورت اپنی حالت کے مطابق اسی کی عبودیت میں رہے. چنانچہ شکر کے بغیر صبر مکمل نہیں ہو سکتا، اور نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جسے نعمت چھن جانے کی تکلیف کا احساس ہو. اللہ تعالیٰ سے کما حق وہی ڈرتا ہے کہ تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، اور جو احسانات کے رک جانے کی شدت کو نہ جیلا ہو وہ انعامات کی لذت کو نہیں جان سکتا. جو اس راز کو جان جائے گا وہ اللہ کی تقدیر اور بندوں کے متعلق اللہ کے افعال کو صحیح نظر سے دیکھے گا. چنانچہ جو بھی اونچ نیچ، تنگی و کشادگی، کمی و بیشی اور اچھائی اور برائی ہم دیکھتے ہیں، میں اللہ کی حد درجہ حکمت پنہا ہے، اور ہر صورت میں بندوں کا کسی خاص عبادت میں ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر کو تقدیر سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور دائمی شکر ہی خیر کے نزول کا سبب ہے. تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا شریعت پر عمل کرنے کے منافع نہیں ہے. اور اس دنیا میں بندہ مختلف آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے. شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے، نفس امارہ اسے برائی کو حکم دیتا ہے. لہذا توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے بغیر بندے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پا جاؤ. توبہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ اپنے بندوں سے اور اپنے بندوں کے لیے پسند فرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. بندہ معصیت اور غفلت سے قریب ہوتا ہے. غلطی کرنا بشری تقاضوں میں سے ہے بلکہ نوشتہ تقدیر ہے. البتہ اس میں معیوب اور قابل ملامت امر یہ ہے کہ انسان توبہ سے اراض کرے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہے. اور جو کسی برائی کا ارتکاب کر لے اسے چاہیے کہ بکثرت استغفار اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، وہ برائی کو مٹا دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً نیکیاں
برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سچی توبہ پر زندگی خاتمہ توفیق الہی ہے اور باذن تعالیٰ ذریعہ نجات بھی ہے، کیونکہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور جس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گزرے گناہوں پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اور جو گناہوں کے بعد توبہ لغو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرب موت بھی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے، بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس پر غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اور بڑی قابل ذکر بات یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا اور اپنے اور پرایوں کی موت سے نصیحت حاصل کرنے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب نئی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ کے بعد دیگرے وبا کے ظہور نے لوگوں کے خوف زدہ کر رکھا ہے اور بہت سے لوگ ناگہانی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کے فرمایا کہ تو دنیا میں ایسے ہو جیسے تو مسافر ہیں اور تو اجنبی بن کے رہے، اور ابن عمر کہا کرتے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجئے کہ دنیا کی کا فائدہ قلیل ہے اور آخرت کا فائدہ اس کے لیے ہے جو اس سے ڈر گیا، اور تم ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ذریعے برکت عطا فرمائے اور قرآن میں جو موجود آیات ہیں اور حکمت والے ذکر ہیں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے تمہارے لیے معافی طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس سے معافی طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے، اس کے احسان پر، اور تمام شکر اسی کے لیے ہیں، اس کی توفیق اور نوازشات پر۔ اور میں اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، تم پر اللہ کا مہینہ محرم سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کیونکہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی حرمت بیان کی ہے جن میں گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دن ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان مہینوں میں گناہ کرنا سنگین جرم ہے اور ان میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھنا مستحب عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے، اور ان دنوں میں سب سے افضل دن جس میں روزہ رکھنے کی جستجو ہونی چاہیے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بہتر یہ ہے کہ عاشورہ کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھا جائے، اس طرح 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور شریعت میں نئے سال کے آغاز کی نہ کوئی خوبی ہے اور نہ اس کی کوئی خاص فضیلت یا خصوصیت وارد ہوئی ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی عبادت اللہ نے مقرر کی ہے، اس لیے جسمانی، مالی یا دیگر عبادتوں کو اس دن کے ساتھ خاص کرنا دین میں نئی ایجاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے پر۔ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ انصاف کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کے کاموں کی توفیق دے اور انہیں تقوی اور نیکی کے کام پر لگا اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یا اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو معاف کر۔
اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قربت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید سے نوازے گا۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔